वेलकार विद आमिर अली शाहीन की तरफ आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हमारे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद है, आपका नाम सैयद सुहेल गर्देज़ी है, मेरे बड़े प्यारे जाहिद तो बड़े प्यारे दोस्त हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, आप पेशे के लिहाज से वकील हैं और आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एज आ वकील की हैसियत से आपने पार्टी की बड़ी खिदमत की है। इंसाफ लॉयर फोरम से भी आपका ताल्लुक़ है, आप डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी के लॉयर फोरम के जनरल सेक्रेटरी भी रहे। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, क्या हाल है सर? ठीक ठाक है? वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब, पहले तो अपने थोड़ा सा ना अपनी लाइफ के बारे में बताएं कि कहाँ पैदा हुए, आपने कहाँ एजुकेशन हासिल की। पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आज आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया और आज खुशकिस्मती से 14 अगस्त भी है, तो आपको मेरी तरफ से और तमाम पाकिस्तानियों को मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, मैं रावलपिंडी में ही पैदा हुआ और मेरे एजुकेशन का सिलसिला भी रावलपिंडी से ही है। मुख्तलिफ़ जगहों से एजुकेशन हासिल की और उसके बाद से फिर वकालत के शोबे से मुंसलिक हूँ और एज़ वकील रावलपिंडी, इस्लामाबाद और दीगर जगहों पे प्रैक्टिस करता हूँ। वकालत का कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? ये जितना सब आपने ऐसा वकालत की है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा एज अ वकील आपका? ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वकालत वाकई एक प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स है और ये एक ऐसा शोबा है कि इसमें इंसान जितना बड़ा इंसान है उतना ही वो इसमें एक्सेल कर सकता है, आगे जा सकता है और वाक़तन इस शोबे में स्काई इज़ द लिमिट और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इसमें आप मुख्तलिफ़ चीज़ों से हम आहंग रहते हैं, लोगों की खिदमत करने का आपके पास मौका होता है और बड़ा ही ब्रॉडर इसका स्कोप होता है। कौन सा कोई ऐसी पर्सनैलिटी थी जो आपको वकालत एज अ वकील आपको कोई ऐसा वकील पसंद हो जिसको आपने देख के आप मुतासर हो कि यार मुझे वकालत का शोबा अख्तियार करना चाहिए? को आपका ऐसा शख्सियत भी थी जिसकी वजह से आप मुतासर हुए और वकालत में आए आप? आमिर भाई, ये काफ़ी लंबी बात है, लेकिन कोशिश करूंगा कि इसे इख्तिसार के साथ बयान करूं। बिल्कुल बयान करेंगे। अब मेरी फैमिली में पहले मेरी जो क्लोज़ लिटरली डिस्टेंट रिलेटिव्स में भी कोई वकील नहीं था। अच्छा। और मैंने पहली दफ़ा जो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और कचहरी है इसके अंदर पाँव तब रखा जब मैंने LLB कर ली। अच्छा अच्छा। तो एज़ फार एज़ दिस क्वेश्चन इज़ कंसर्न, मैं थोड़ा सा रीडिंग का मुझे शौक़ था। अच्छा। जो कि अभी भी है अल्हम्दुलिल्लाह, एक अच्छा शौक़ है। इस पे मैं शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह ताला का कि मुझे ये शौक़ है। तो मैंने उस दौरान जब मैं ग्रेजुएशन के बाद व्हेन आई वाज थिंकिंग कि मुझे किस शोबे में जाना चाहिए, मेरे घर की तरफ से मुझे थोड़ा सा था कि मैं उस वक्त बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ बहुत झुकाव था। एक ट्रेंड था, जो लोग भी ग्रेजुएट्स थे वो उनकी टॉप प्रायोरिटी थी कि वो बिज़नेस मैनेजमेंट की तरफ जाएँ। मेरी भी प्रायोरिटीज़ में थी। मैं कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में मैंने उनका प्रॉस्पेक्टस भी लिया, सारा सिलसिला किया। लेकिन उसी दौरान मैं एक किताब पढ़ रहा था, एक बड़ी ज़बरदस्त किताब है, बल्कि मैं आपके नाज़रीन को भी शेयर करना चाहूँ। हेक्टर बुलेटो एक न्यूजीलैंड के ऑथर हैं जिन्होंने फ़र्स्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट के इश्तराक के साथ कायदे आज़म के ऊपर किताब लिखी थी। अच्छा। जिन्ना द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। तो वो मैं जब पढ़ रहा था तो मैंने कायदे आज़म की शख्सियत, हम लोग कायदे आज़म को एज़ लीडर मानते हैं, जानते हैं, उनसे प्यार करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब मैंने वो किताब पढ़ी और कायदे आज़म की पर्सनैलिटी के मुख्तलिफ़ पहलू जिस वक्त मेरे सामने आए और सबसे बढ़कर एज़ वकील जिस तरह से उन्होंने अपने आप को ग्रूम किया, और वो चीज़ मेरे लिए बड़ी फ़ैसिनेटिंग थी। और उसके बाद से फिर मैंने फ़ैसला किया कि मैं एक वकील बनूँगा और कोशिश करूँगा कि कायदे आज़म के नक्शे कदम पर चल सकूँ। जना साहब, तो क्या बात है, हमारे लीडर भी हैं। आज दिन भी 14 अगस्त है, तो ये उनकी एक मेहनत का नतीजा है कि पाकिस्तान बना। अच्छा सर, आपने शाह साहब एक वकील की हैसियत से पार्टी के अंदर बड़ा आपने काम भी किया। बहुत सारे हमारे जो कारकुनान थे वो जब जाली मुकदमों में फंसते थे और उसके लिए भी आपकी बड़ी खदमात हैं, धरनों में आपने बड़ा। इस वाले थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताएं, वो कितने लोग थे और उसके वाले से आपने क्या काम किया था? जी आमिर भाई, असल में बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। PMLN की गवर्नमेंट में पर्टिकुलरली जब 2014 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान की क़यादत में ये फ़ैसला किया कि हम लोग उस वक़्त के जो इंतखाबात हैं उसमें जो धांधली है उसके ख़िलाफ़ कोर्ट्स में जाएंगे और उसके ख़िलाफ़ अवाम की अदालत में जाएंगे, तो उस दौरान पाकिस्तान में एक बड़ी मैसिव एक
ایک پاپولر موومنٹ خان صاحب کی قیادت میں چلی. تو اس موومنٹ کو دبانے کے لیے آبویسلی اس وقت کی جو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی انہوں نے کافی میئرز لیے اور اس کے اندر لوگوں کو انہوں نے جیل میں ڈالا, تھانوں میں بند کیا, جو بھی کورس سے میئر ہو سکتے ہیں انہوں نے لیے. تو میں اس دوران ڈسٹرکٹ کورٹ راولپنڈی میں بینگ سیکرٹری جنرل آف پاکستان تحریک انصاف میں کام کر رہا تھا. تو ایگزیکٹلی فگرز تو مجھے نہیں پتہ جی, لیکن یہ ہے کہ 2 دن کے اندر ایک ٹائم میں آپ کو بتاتا ہوں, باقی مختلف اوقات میں پارٹی کے لوگوں کی خدمت کی الحمدللہ, اور ٹوٹل فری آف کاسٹ کی. کبھی کسی سے ہم آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ میں نے کبھی کسی سے ایک پیسہ ڈیمانڈ نہیں کیا, پارٹی کے لیے نہیں کیا, کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ یہ لوگ پارٹی کی نظریاتی اساس ہیں اور پارٹی کا سرمایہ ہے. تو میں اپنی گیون جو میری کیپیسٹی ہے میں اس میں ان کی کیا خدمت کر سکتا ہوں. تو میں نے ان کے لیے پھر اپنے دوستوں کو, میری ٹیم تھی, ایک بندے کا کام یہ نہیں ہوتا, ہم نے ٹیم بنائی. اور ایک دفعہ ایسا ہوا غالباً شاید 2017 میں جب ایک موومنٹ چل رہی تھی خان صاحب کی طرف سے, تو 2 دن میں تقریباً ہم نے 200 سے زائد لوگوں کی بیلز کروائی تھی. اچھا. اور یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. اس وقت پارٹی کے جو سیکرٹری جنرل تھے جہانگیر ترین صاحب, انہوں نے مجھے پرٹیکولرلی خود کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے کافی تعریف کی, شاباش کی. تو اس طرح سے مختلف اوقات میں چلتا رہا. الحمدللہ مجھے اس چیز پہ فخر ہے اور پارٹی کی خدمت آگے بھی کریں گے انشاءاللہ. اچھا سر, آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن تھا ہوا پارٹی کے لیے سٹارٹ کیا تھا, انٹرا پارٹی الیکشن خان صاحب نے اناؤنس کیا, اس کا حصہ میں بھی تھا, آپ بھی تھا, ہم نے ایک چین ٹیم ڈیولپ کی, آپ اس کو ہیڈ کر رہے تھے. وہ تھوڑا سا ایکسپیرینس کیسا تھا آپ کا, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انٹرا پارٹی الیکشن اس وقت جو پارٹی نے روکا اس کے کیا ورکرز کو نقصان نہیں ہوئے تھے؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا میں بتائیں. انٹرا پارٹی الیکشنز, دیکھیے خان صاحب نے انٹرا پارٹی الیکشنز کا جو انعقاد کے حوالے سے ایفرٹس تھی, اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ پارٹی کے اندر جو ریئل لیڈرشپ ہے وہ سامنے آئے. آپ نے بالکل درست فرمایا. میں نے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر, یقیناً آپ بھی ان میں سے بہت سو کو جانتے ہیں اور شاید آپ بھی اس ایفرٹ کا حصہ تھے, جس کے لیے میں آپ کا شکر گزار بھی ہوں. اور میں شکر گزار کیوں, ایک ہم لوگوں کی ایک جسٹ اینڈ فیئر ایک ٹرائی تھی کہ ہم لوگ اپنے طور پر پارٹی میں آگے آئیں اور پارٹی کو ہیلپ آؤٹ کریں جو اس کے اغراض و مقاصد ہیں ان کی تکمیل کے لیے. تو بہت اچھا ایکسپیرینس رہا, بہت زبردست دوستوں کا اس کے اندر بڑے زبردست طریقے سے دوستوں نے حصہ لیا. کئی نام قابل ذکر ہیں, کسی ایک کا نام رہ جائے گا اس لیے میں کسی کا نام نہیں لیتا, سب جانتے ہیں. اور بڑی اچھی ایفرٹ تھی. اس ایفرٹ کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہم لوگ یہ سمجھ رہے تھے یا سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ بھی پارٹی کو سرو کر سکتے ہیں, اور الحمدللہ بہت سے کیپیبل لوگ ہیں جو کسی گروپ یا کسی دھڑے کا حصہ نہ ہونے کی وجہ سے نظر انداز کیے جاتے ہیں. تو یہ چیز تھوڑی سی ذرا ہمارے لیے تب بھی ایک آپ سمجھ لیجئے کہ کوئی اتنی فرحت بخش نہیں تھی, کوئی خوشی کی بات نہیں تھی, جو اب بھی ہے. اس چیز کی ضرورت ہے کہ اس چیز کو کسی طرح سے ختم کیا جائے. ہماری اپنی ایفرٹ تھی, آگے بھی کبھی انشاءاللہ کبھی پارٹی اس قسم کی کوئی کال دے گی تو ہم لوگ اپنا ایک ورژن رکھتے ہیں اور انشاءاللہ اس پر ضرور کام بھی کیا جائے گا انشاءاللہ. سر بات ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن کو ریجن تک محیط کر دیا, اور پھر اب تو میرے خیال میں دوبارہ بنا ہے پارٹی کا, اور ابھی آرگنائزر بھی آئے ہیں سیف اللہ نیازی صاحب. تو ابھی تنظیمیں بہت ساری بن رہی ہیں, ابھی بہت سارے لوگ آ رہے ہیں, تو بہت سارے لوگ پارٹی کے بہت سارے جینون ورکر کیا اگنورڈ نہیں ہوئے بہت زیادہ؟ آپ اس کے بارے میں کہیں گے؟ دیکھیے یہ ایک بالکل درست ہے, یہ ایک فطری عمل ہے. دیکھیے پارٹی کی قیادت کے لیے مخصوص نشستیں ہوا کرتی ہیں, اور ان نشستوں میں تمام ورکرز کو اکوموڈیٹ بھی نہیں کیا جا سکتا. نہیں, ایک اس میں دیکھیں, جیسا میں اس میں ایک تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا, کیا پارٹی کو ایم این اے ایم پی اے سے الگ کر کے تنظیموں کو اور تنظیموں کے اندر دوسرے لوگوں کو نہیں شامل کرنا چاہیے؟ ایک بندہ ایم این اے بھی ہے یا ایم پی اے بھی ہے, اگر وہ تنظیم میں آتا تو کہ یہ ٹھیک بات ہے. میرے خیال میں جو ایم این اے ایم پی اے اس کا کام ہے کہ وہ قانون سازی کے لیے جائے, اسمبلیز کے اندر قانون سازی کرے, اور تنظیم الگ لوگ چلائیں. اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے ہمارے یہاں 3 بیسیکلی بڑے ٹیئرز ہوتے ہیں. ایک ٹیئر ہوتا ہے الیکٹیبلز کا, ٹھیک, ایک ٹیئر ہوتا ہے ورکرز کا, یا آپ کہہ لیجئے کہ سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کا.
جو الیکٹیبلز ہیں وہ فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی ہمارے یہاں زیادہ بدلتے نہیں ہیں, وہی مختلف پارٹیز کے اندر جاتے رہتے ہیں, ٹو بی ویری اسٹریٹ فارورڈلی اینڈ آنیسٹلی. جو سیکنڈ ٹیئر تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ بھی میرے خیال سے زیادہ تر وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو سیاست کے شوقین ہوتے ہیں اور جو نارملی ہر حال میں جو ہے وہ کسی نہ کسی لیڈرشپ کیڈر کے اندر وہ رہنا چاہتے ہیں. جو سب سے بڑا چنک ہے وہ ووٹر اور سپورٹر کا ہے. ٹھیک ہے. پاکستان تحریک انصاف جیسی پارٹیز, ترقی پسند پارٹیز, سینٹر کی پارٹیز, اس میں بہت پڑھے لکھے لوگ ان کے ووٹرز ہیں, ان کے سپورٹرز ہیں, اور شاید جو پروفیشنل لوگ ہیں جن کی زندگی میں اور بھی آبلیگیشنز ہیں, اس چیز کی وجہ سے وہ لوگ پارٹی کا جو ایکٹیو رول ہے اس کے اندر حصہ نہیں لے پاتے. تو ہمارے پاس پھر بچتے یہی الیکٹیبلز ہیں, اور جو سیکنڈ تھرڈ ٹیئر آپ کہہ لیجئے کہ جو ایک معذرت کے ساتھ تھوڑے شوقین قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہر حال میں سیاست کرنی ہوتی ہے, کرائے وغیرہ ان کے آ رہے ہوتے ہیں مختلف جگہوں سے. ٹھیک ہے. یا پھر جو ہے وہ ان کا کوئی اس قسم کا سوشلی سیٹ اپ کا کام ہوتا ہے, کوئی پراپرٹی کا کسی کا کام ہو گیا, کسی کا کوئی اس ٹائپ کے کوئی معاملات میں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ان ٹو ڈیٹیلس, ایوری بڈی نو. تو وہ لوگ پھر آ جاتے ہیں. وہ لوگ پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی سمجھ بوجھ اور اپنی عقل کے مطابق چیزوں کو چلاتے ہیں. سینٹر میں جو لیڈرشپ بیٹھی ہوتی ہے اس کے پاس نہ اتنا ٹائم ہوتا ہے, نہ اتنے معاملات ہوتے ہیں, اور انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی وہ مختلف یونین کونسلز میں لٹرلی تحصیل کے لیول پر بھی پارٹی کی پہچان بن جاتے ہیں, اور اس طرح سے مختلف پارٹیز کا ڈاؤن فال ہوا ہے. اللہ نہ کرے کہ تحریک انصاف کا ایسا ہو. بٹ یہ ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں, جو چاہے پروفیشنلز ہیں چاہے کسی بھی فیلڈ میں, ہائر لیڈرشپ کا کام بنتا ہے کہ وہ ان لوگوں کو ہنٹ ڈاؤن کریں, ان کو دیکھیں اور ان کو پارٹی کے ایکٹیو رول کے اندر لے کے. اچھا شاہ صاحب, میں ایک چیز یہ بھی کہوں گا کہ میں چاہوں گا کہ آپ اپنا اس حوالے سے بھی اظہار کریں. دیکھیں, جمہوریت کے اندر ایک کہا جاتا ہے جمہوریت کے حوالے سے کہ جمہوریت میں تعلیم ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. تو تعلیم یافتہ لوگ آئیں گے تو جمہوریت پنپے گی, ورنہ تو وہ جمہوریت نہیں رہے گی, وہ عجیب و غریب ایک چیز بن جائے گی. تو ابھی پاکستان کے اندر کم از کم میں سمجھتا ہوں, میری بھی ذاتی رائے بھی ہے اور باقی بہت سارے لوگوں کو بھی ہے, میں آپ کی رائے بھی جاننا چاہوں گا اس حوالے سے, کیا ہمیں پڑھے لکھے لوگوں کو بڑی سیٹوں پہ نہیں لانا چاہیے, مین سیٹوں پہ نہیں لانا چاہیے, کہ کم از کم پارٹی کے ہر لیول کے اوپر جو پریزیڈنٹ ہے, جنرل سیکرٹری ہے, ایس وی پی ہے, وہ کم از کم گریجویٹ ہو, تاکہ وہ پارٹی کے اندر ایک اچھی سوچ کو ڈیولپ کر سکے, ورکرز کو نیچے صحیح طرح گائیڈ کر سکے. اس والے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, بالکل فرسٹ آف آل تو یہ بالکل ٹھیک بات ہے, آپ کا یہ مطالبہ اگر ہے تو بالکل جائز ہے, اور اگر آپ کی یہ رائے ہے تو تب بھی بالکل زبردست رائے ہے. لیکن اس میں تھوڑی سی ٹیکنیکل پریپوزیشن ہے. دیکھیے, بعض اوقات کچھ لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں لیکن ان کے ایپٹیچیوڈ میں پولیٹکس نہیں ہوتی. ٹھیک. بعض اوقات کچھ لوگوں کے پاس ایپٹیچیوڈ پولیٹکس کا ہوتا ہے لیکن ان کے پاس اتنی چیزوں کی نو ہاؤ نہیں ہوتی, ان کو سسٹم کی انڈرسٹینڈنگ اس طرح سے نہیں ہوتی. تو ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ جو لیڈرشپ رول ہے, لیڈر کوئی عام آدمی ہوتا نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیڈر ہزاروں میں لاکھوں میں کوئی ایک ہوا کرتا ہے. آپ نے جب کسی کو لیڈرشپ رول دینا ہے تو آپ نے اس کے اندر سے مختلف کوالٹیز کو جو ہے وہ دیکھنا ہے. اس کو پڑھا لکھا بھی ہونا چاہیے, اس کو اسمارٹ بھی ہونا چاہیے, اسمارٹ تھنکر ہونا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو مشکل حالات میں اچھے فیصلے لینے کی خداداد صلاحیت اس کے اندر ہونی چاہیے. اور جیسے وہ اقبال نے کہا ہے نا, کہ وہ اقبال کہتا ہے, لیڈر کی تعریف کرتا ہے نا اقبال کے, نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پر سوز یہی رخت سفر میرے کارواں کے لیے. تو وہ اقبال نے تو بالکل انہوں نے جو میرٹس دیے ہیں بالکل اگر دیے, انہوں نے واضح دیے ہیں. جی, اگر آپ پلاٹو کو پڑھیں تو اس نے بھی یہی مور اور لیس دیے ہیں. سقراط کو پڑھیں, یا آپ چانکیا کو پڑھ لیں, یا آپ نکولو میکیاویلی کو پڑھ, کسی کو بھی آپ بڑے لوگوں کو جنہوں نے ایمانوئل کانٹ کو پڑھ لیں. بالکل ایسی بات ہی ہے. جب بھی کبھی لیڈرشپ کی بات ہوتی ہے تو وہ کلوز ٹو ایک پرفیکٹ بندے کی بات ہوتی ہے. تو ہماری سوسائٹی کے اندر انفارچونیٹلی کچھ 2-3 میرٹس دے دیے گئے ہیں جن کو میں بار بار ریپیٹ نہیں کرنا چاہوں گا. جب تک یہ چیزیں کور نہیں ہوں گی تب تک مسائل ہوتے رہیں گے. ہم لوگ ہائیسٹ لیول کے اوپر کسی ایک اچھے آدمی کو, مثال کے طور پہ عمران خان صاحب کے اوپر میرے خیال سے پاکستان کے اندر میجورٹی لوگ ٹرسٹ بھی کرتے ہیں اور ان کی کیپیبلٹیز کا اعتراف بھی کرتے ہیں, لیکن ایک بندے کے بس کا کام ہوتا نہیں ہے. یہ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے. خان صاحب کہتے ہیں کہ پارٹی کو ایک انسٹیٹیوشن ہونا چاہیے, تو انسٹیٹیوشن بنانے کے لیے
بہت سی چیزیں ہیں ان کو میرے خیال سے بروئے کار لایا جائے گا تو تب جا کے معاملات ہیں. یہ میرٹ کی ضرورت ہے کہ پارٹی کے اندر پراپر ایک میرٹ سیٹ کیا جائے. پارٹی کے اندر جو ہائر لیڈرشپ ہے خان صاحب کے علاوہ دیگر جو لوگ ہیں ان کو پارٹی نہیں ہونا چاہیے, ان کو بالکل ہی آپ کہہ لیجئے کہ ان بائسڈ اپروچ کے ساتھ چلنا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انہوں نے 4-6 لوگوں کی اپنی ایک ٹیم بنائی ہو, جس کے اوپر ٹک کریں وہ ٹک ہو گیا, جس کے اوپر وہ کراس کریں وہ کراس ہو گیا. ایسا ہے یا نہیں ہے یہ ایک علیحدہ بحث ہے, لیکن میرے نزدیک جو ہے وہ یہ بنیادی طور پر ایک معیار ہے. اچھا شاہ صاحب, میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا نا یہ بھی بتائیں کہ ہمارے جو یہ سسٹم ہے جمہوری لحاظ سے, ایک پارلیمانی سسٹم ہے اور صدارتی سسٹم, آپ کیا کہتے ہیں کہ ہمارا پارلیمانی سسٹم کیا یہ ہے, اس کو چل سکتا ہے, پاکستان کو مزید آگے لے کے جا سکتا ہے پارلیمانی سسٹم, کہ پاکستان کے اندر صدارتی نظام کو آنا چاہیے؟ آپ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں, میں اس کے بارے میں میری رائے بڑی واضح ہے. دیکھیے, سسٹم کوئی بھی تب چلتا ہے جب لوگ من حیث القوم رسپونڈ کرتے ہیں. ٹھیک, اگر لوگ من حیث القوم رسپونڈ کریں گے تو پارلیمانی سسٹم بھی چلے گا, اور لوگ من حیث القوم اگر رسپونڈ نہیں کریں گے تو پھر یہ دونوں کیا کوئی تیسرا سسٹم بھی آ جائے تو چیزیں اپنی جگہ پہ واپس ٹھیک طریقے سے نہیں آ سکتی. تو اگر دیکھا جائے تو ہمارے یہاں اصل میں ہم لوگ یہ پارلیمانی جو فارم آف گورننس ہے اس کو ہم بڑے عرصے سے دیکھ رہے ہیں, بڑا اچھا سسٹم ہے, لیکن وہی لوگ جو ہے وہ ریپیٹ ہوتے آ رہے ہیں. اور ایک پارلیمان ہے اور اس کی کچھ نشستیں ہیں, کوئی بائے ہک اور کروک کسی نے بس وہ نمبرز پورے کرنے ہیں, اور وہ نمبرز پورے کرنے کے لیے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی جگہ کے اوپر آپ کہہ لیجئے کہ اٹرنل ہے, وہ وہاں بیٹھے ہوئے اور ان کو وہاں سے کسی نے نہیں ہٹانا. آپ نے میں نے ایفرٹ کرنی ہے تو ہم نے ان کو اپنے ساتھ رکھنا ہی رکھنا ہے. تو یہ اس قسم کے معاملات کے اندر تو پھر آپ میرے خیال سے اس کے اوپر بات کرنا ایک فیوٹائل ایکسرسائز. اچھا سر, مجھے بتائیں شاہ صاحب, ایک حلقہ بندی پہ بھی تھوڑی سی بات میں چاہوں گا کہ میں کروں آپ کے ساتھ. حلقہ بندی آپ کے خیال میں پاکستان کے اندر ہمارے ٹھیک ہوتی ہے کہ یہ غلط ہے حلقہ بندی؟ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جو حلقہ بندی ہماری جو ایم پی ایم این اے کی سیٹیں بنائی جاتی ہیں, کہ یہ منصفانہ ایک کٹنگ ہوتی ہے کہ غیر منصفانہ ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ لیگلی اسپیکنگ, ایز فار ایز لیگل پریکٹس از کنسرنڈ اینڈ کانسٹیٹیوشن از کنسرنڈ, ایوری تھنگ از انکارپوریٹڈ ان لا بکس. ٹھیک ہے, کسی بھی پرٹیکولر معاملے کے لیے سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں, بتائی ہوئی ہیں, ڈوز اینڈ ڈونٹس بتائے ہوئے ہیں, رولز آف دا بزنس جو ہے وہ اس کے اندر ایکسپلینڈ ہے, ویل ایکسپلینڈ. اچھا, اور اگر کسی جگہ پہ کسی قسم کی کوئی ایکسپلینیشن کے اندر ایشوز ہے تو سینکڑوں ججمنٹس موجود ہیں سپیریئر کورٹس کی. اچھا, پرابلم ہے ایکسیکیوشن کا. ہمارے یہاں ایکسیکیوشن نہیں ہے چیزوں کی. میں آپ کو ایک بڑی زبردست ایک اپنا ایک کامن ایکسپیرینس شیئر کروں. میں کچھ روز پہلے مجھے ٹیکسی پہ بیٹھنے کا اتفاق ہوا. اچھا, میں آپ کے ناظرین کے ساتھ شیئر کروں گا. تو ایک بڑا ہی پڑھا لکھا بزرگ تھا جو کیب چلا رہا تھا, ٹیکسی چلا رہا تھا. تو اس کو بالکل پتہ نہیں تھا کہ میں کون ہوں کون نہیں ہوں, بٹ ہی واز انٹرسٹڈ کہ وہ بات کرے. تو اس نے مجھے بتایا کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا جو ایک ایکٹ پاس ہوا تھا پاکستان کے اندر, جس کے اندر ٹیکسیوں کے اور ان چیزوں کے نرخ طے ہونے تھے, بالکل, وہ آخری دفعہ کب آیا تھا؟ اچھا. تو بینگ لائر آنیسٹلی اسپیکنگ آئی فیلٹ ویری اشیمڈ کہ مجھے اس کے بارے میں آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے اس کے بارے میں نہ تھا. تو میں نے ان سے کہا جی آپ ہی رہنمائی کر دیجئے. انہوں نے بتایا کہ 1990 میں لاسٹ ٹائم آیا تھا, اور اس کے بعد سے نو بڈی بادرڈ کہ وہ اس کے بارے میں کوئی بات ہو سکے. اچھا, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز موجود ہے, لیکن جن لوگوں نے کرنا ہے ان بیچاروں کو موسٹلی ہمارے میں کسی کو, چاہے کوئی بھی جماعت ہے جی, معذرت کے ساتھ, جو لوگ لیجسلیشن کے رول میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیجسلیٹو اسمبلیز میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا کوئی دور دور تک واسطہ نہیں ہے ان سب باتوں کے ساتھ. وہ وہاں پہ کوئی نالیوں کی بات کر دے گا, کوئی وہاں پہ جا کے پائپوں کی بات کر دے گا, اور پھر وہ اپنے علاقے کے اندر جو ہے فاتحانہ طریقے سے کسی بگی کے اندر انٹر ہوگا, ان کے اوپر پھول برسائے جائیں گے. یہ وہ چیزیں نہیں تھیں جن کے لیے ہم لوگ کو اصل میں ہم نے بڑا ٹائم اپنا دیا ہے. بالکل شاہ صاحب, آگے بھی دے دیں گے, لیکن یہ ہے کہ یہ روش بدلنی چاہیے. لوکل باڈی الیکشنز کے جو ہونے چاہیے, لوکل باڈی الیکشنز کے جو آپ کہہ لیں اختیارات ہیں, وہ ایک ایم پی ایم این اے جو ہے نا وہ لوکل باڈی کا ہی بندہ لگ رہا ہوتا ہے, وہ ایم پی ایم این اے نہیں لگ رہا ہوتا کہ جو قانون سازی کے لیے کام کرے گا. یہ تو بڑا احسان ہے پاکستان کے اندر. اچھا شاہ صاحب, نوجوان نسل ہے کے بارے میں آپ کو کوئی پیغام ہو کہ آپ نوجوان نسل کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہوں؟ اور میں چاہوں گا آخر میں نوجوان نسل کو پیغام بھی دیں, اور ہمارے پارٹی کے جو نئے آ رہے کارکنان ہیں جو پارٹی میں داخل ہو رہے ہیں اور جو موجود ہیں, ان کو کوئی آپ پیغام دینا چاہتے ہیں تو سر آخر میں کوئی پیغام دیں. پیغام میرا جی یہی ہے کہ اپنے ملک کے ساتھ پیار کریں,
اور یہ بڑا زبردست ملک ہے. جیسے عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں اس کے اندر بڑی پوٹینشیل ہے, اس کی پوٹینشیل کے اوپر ٹرسٹ کریں اور فیئر چلنے کی کوشش کریں اپنی لائف میں. کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کو جتنی ناکامی ہوتی ہے وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, آپ اس کو بالکل خندہ پیشانی سے دونوں ہاتھوں سے اس کو قبول کریں, لیکن رائٹ پاتھ کے اوپر سٹرگل کرنا بالکل مت چھوڑیں. اور جہاں تک پارٹی کے ورکرز کی بات ہے, اور پارٹی کے چاہے پرانے ورکرز ہیں یا چاہے نئے ورکرز ہیں, اسپیشلی جو پرانے ورکرز ہیں, پرانے ورکرز جو ہیں وہ خان صاحب کے وی این کے بڑے نزدیک ہیں. میں نے دیکھا, میں خود بھی کوئی اتنا پرانا نہیں ہوں, میں ایک درمیانہ صحیح ورکر ہوں پارٹی کا, تو اس لیے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ میں کوئی خود پرانا ہوں تو میں پرانوں کی بات کر رہا ہوں. وہ جو پرانے لوگ ہیں, آپ کائنڈلی اپنی ایفرٹ جو ہے وہ اس سے بالکل بھی دل برداشتہ نہ ہو, اس کو اپنی ایفرٹ کو بالکل اچھے طریقے سے کرتے رہیں. اگر کسی جگہ پہ آپ کی ایکسیپٹنس نہیں ہے تو کیپ ناکنگ دا ڈور, خان صاحب کے وی این کے اوپر آپ چلتے رہیں. جہاں تک نئے ورکرز کی بات ہے, تو نئے ورکرز کو چاہیے کہ وہ پارٹی کے مینیفیسٹو کو اچھے طریقے سے پڑھیں, خان صاحب کے وی این کو انڈرسٹینڈ کریں اور اس کے مطابق اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی ایفرٹس کریں. میرے دوستوں, آج کے جو پروگرام ہے اس کے اندر تو شاہ صاحب ایک مہمان کے حیثیت سے آئے ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم شاہ صاحب کے ساتھ مختلف ٹاپکس کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے ہوسٹ عامر علی شاہین کو اجازت دیجیے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.